अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु। अल्हम्दुलिल्लाह, एक पारा हमारा मुकम्मल हो गया है और उस पारे के आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें सिबग़त अल्लाह यानी अपनी बंदगी का रंग इख्तियार करने की दावत दी। और फिर हमने उसमें एक अहम उसूल ये भी सीखा कि किसी का नसब उसके काम नहीं आएगा, बल्कि इंसान का अमल ही उसकी निजात का ज़ामिन है। आज हम दूसरा पारा शुरू करते हैं। सूरतुल बक़रा की आयत नंबर 142 से 177 तक हम इसमें देखेंगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इसमें हमें क्या हिदायत और इसमें कौन सी हिदायत के मोती हमारे लिए मौजूद हैं। इसमें देखें कि सबसे पहले उम्मत मुस्लिमा को सबसे अफजल उम्मत जो है वो करार दिया गया। अल्लाह ताला फरमाते हैं वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन। और इसमें दूसरी अहम चीज़ जो है वो है तहवील क़िबला का हुक्म आया और इसकी दो वजूहात हैं। पहली चीज़ ये कि तुम्हें उम्मत वसत यानी अफजल और सबसे बेहतरीन ग्रुप इसलिए बनाया गया कि तुम लोगों पर गवाही दो और रसूल तुम पर गवाह हों। और हदीस से भी साबित है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत में जब अल्लाह ताला सारे अंबिया से पूछेगा कि क्या तुमने लोगों तक मेरा पैगाम पहुंचा दिया, वो कहेंगे कि हाँ ऐ रब्बुल आलमीन। फिर अल्लाह ताला पूछेगा कि क्या तुम्हारा कोई गवाह है, तो वो हमारी तरफ यानी उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा करेंगे और हम जवाब देंगे कि हाँ ऐ अल्लाह, इन लोगों ने ये गवाही जो है वो दे दी। फिर देखें कि तहवील क़िबला के हुक्म में क़िबले को जो बदल दिया गया, पहले बैतुल मक़दिस की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ी जाती थी, अब वही क़िबला अव्वल खाना काबा को क़िबला बनाने का हुक्म दिया गया। तो इसमें यही बात पोशीदा है कि इमामत तब्दील हो गई है और बनी इसराइल से बनी इस्माइल की तरफ इस इमामत का रुख जो है फिर गया है। फिर तहवील क़िबला पर एतराज़ का जवाब आयत नंबर 148 में दिया गया है और इसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि हर एक का एक रुख होता है, लेकिन असल बात यह है कि भलाइयों के हुसूल की कोशिश करनी चाहिए। नेकी तो बंदा जहाँ भी और जिस जगह भी करेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे ज़रूर ही जान लेंगे। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को उम्मत मुस्लिमा के लिए एक बहुत बड़ी नेमत करार दिया कि आपकी वजह से इस उम्मत ने हिदायत का ये सरचश्मा हासिल किया। आयत नंबर 151 और 152 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी नेमत का इजहार किया है। फिर मुसलमानों को मुखालिफतों और मुश्किलात में सब्र और नमाज से मदद लेने का हुक्म भी दिया गया। अल्लाह पर भरोसा और यकीनी इंसान को इन मुश्किलात से निकाल सकता है। फिर आयत नंबर 154 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह के रास्ते में शहीद होने वालों को मुर्दा ना कहो, वो ज़िंदा हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास रिस्क पा रहे हैं। और फिर अल्लाह ताला आयत नंबर 155 जो बहुत ही अहम आयत है पारे के इस हिस्से में कि अल्लाह ताला इंसान को मुख्तलिफ़ ज़राए से आज़माता है। वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जूइ व नक़्सिन मिनल अमवालि व थमरात। फिर अल्लाह ताला कायनात की निशानियाँ बताकर इंसान को खालिस तौहीद और अपनी इबादत की तरफ मतवज्जा करता है। और अल्लाह ताला ये भी फरमाता है कि जो इन निशानियों से फ़ायदा उठाकर अल्लाह की हस्ती को पहचानता है, असल में अक्लमंद वही है। फिर देखें कि आयत नंबर 177 में अल्लाह ताला ने नेकी का असल तसव्वुर दिया है कि मशरिक़ और मग़रिब की तरफ मुँह फेर लेना असल नेकी नहीं है। ये असल में उन यहूदियों के और बनी इसराइल के उन एतराज़ात का जवाब दिया जा रहा है, बल्कि असल नेकी तो ये है कि इंसान उन अक़ायद पर ईमान रखे। नहीं, सबसे पहले ईमानियात का ज़िक्र किया गया और उसमें ईमान बिल्लाह और बिर रसूल और बिल किताब और मलाइका पर ईमान की दावत दी गई और फिर इन अक़ायद की रोशनी में उन अमाल को अपनाने का हुक्म दिया गया जिसका अल्लाह ने इस आयत में हुक्म दिया है। फिर इसमें कसास का हुक्म आया। आपको पता है कि ज़माने जहलियत के ज़माने में कोई कानून और कोई हुक्म नाफिज नहीं था। एक बंदे के कत्ल के जवाब में हज़ारों कत्ल होते थे और उनकी लड़ाइयाँ सदियों जारी रहती थीं। अल्लाह ताला ने कसास का हुक्म दिया कि कोई भी नाहक अगर कत्ल करेगा तो उसके बदले में कत्ल होगा, इसलिए कि नई इस्लामी हुकूमत बन रही थी, इस्लामी निज़ाम नाफिज हो रहा था। और अल्लाह ने बड़ी खूबसूरत बात बताई आयत नंबर 179 में कि वलकुम फ़िल क़िसासी हयातुन या उलिल अलबाब, कि तुम्हारे लिए कसास में तो ज़िंदगी है, यानी अल्लाह के अहकाम को मानने में और उसके नाफिज करने में ही ज़िंदगी में अमन और चैन आ सकता है। फिर वसीयत के अहकाम आए आयत नंबर 180 था 182 में। फिर रोज़ों का हुक्म आया आयत नंबर 183 था 187 और इसमें दरमियान में 186 आयत में अल्लाह ने दुआ का हुक्म दिया और अल्लाह की कुर्बत का एहसास इसमें पैदा होता है। यहाँ पे अपने अक़ीदे को दुरुस्त करें। अल्लाह ताला फरमाते हैं इज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब,
کہ اگر میرا بندہ مجھے سوال کرے گا، مجھ سے دعا کرے گا تو میں اس کے قریب ہوں۔ یہاں اللہ نے درمیان میں کوئی واسطہ، کوئی وسیلہ بنانے سے منع کیا، اور اللہ نے کہا کہ میرے بندے تیرے ساتھ میرا ڈائریکٹ تعلق ہے، تو مجھ سے مانگ، میں تجھے ضرور عطا کروں گا، تو مجھ پر ایمان لا۔ تو یہ ایک ایسی خوبصورت اللہ کے ساتھ قربت کا تصور ہے۔ اور دیکھیں کہ رمضان میں اس چیز کا جو ہے زیادہ حکم دیا گیا، اسی میں یہ حکم آیا، تو اس لیے کہ رمضان میں روزے کی حالت میں انسان کی دعا کی قبولیت کے زیادہ امکان ہوتے ہیں، اس لیے خوب دعا کیجئے اور اللہ رب العالمین کے قریب ہو جائیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نیکی کے کچھ خود ساختہ مظاہر کی نفی کی گئی کہ نیکی تو اصل میں وہی ہے جس کا حکم اللہ اور اس کے رسول دیں۔ آیت نمبر 189 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس البر ان تأتوا البیوت من ابوابها ولکن البر من اتقی، کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم ان کے گھروں کے پچھلے دروازے سے آؤ، بلکہ نیکی یہ ہے کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے۔ پھر آیت نمبر 190 میں اللہ رب العالمین نے پہلی مرتبہ مسلمانوں کو قتال کی اجازت دی گئی، اور کس لیے؟ تاکہ دنیا سے فتنہ اور فتنے سے مراد شرک اور کفر اور فساد کو ختم کرنے کے لیے، لیکن اس میں بھی حد سے گزرنے سے اور اس میں بھی زیادتی کرنے سے منع کیا گیا۔ پھر حج اور عمرے کا حکم آتا ہے، اور ان عبادات میں اللہ تعالیٰ کو مطلوب یہ ہے کہ بندہ خالص اللہ کے لیے اور اسی کی رضا حاصل کرنے کے لیے عبادات کرے۔ اور ایک اہم ہدایت اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں دیتے ہیں کہ صرف دنیا کے طالب نہ بنو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف دنیا ہی چاہتے ہیں، تو آخرت میں ان کا حصہ نہیں ہوگا، بلکہ اصل میں اللہ کو مطلوب یہ ہے کہ آخرت کا، دنیا اور آخرت دونوں کا طالب ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں دعا سکھائی، آپ سب اس دعا کو یاد کریں، اور سب سے بہترین دعا ہے جو سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پھر اس میں دو کردار بتائے گئے، ایک تو منافقانہ کردار جو بظاہر بہت خوبصورت باتیں کرنے والا ہے، لیکن چونکہ اس کی نیت درست نہیں، دل میں سچا جذبہ نہیں، اللہ کا خوف نہیں رکھتا، تو پیٹھ پیچھے فساد کرتا ہے۔ اور ایسا بندہ اگر اقتدار میں آ جائیں تو وہ لوگوں کے لیے فساد ہی کا موجب بنتے ہیں، وہ لوگوں کی کبھی بھی بھلائی کا کام نہیں کرتے۔ اور اس کے بجائے دوسرا کریکٹر وہ ہے وہ بندہ جو اللہ کی رضا چاہتا ہو اور اس کے لیے اپنے آپ کو کھپا دیتا ہے، اس کے لیے وہ کھڑا رہتا ہے، وہ کس طرح سے امن اور سکون کا نظام قائم کرتا ہے۔ اللہ ہمیں یہ رویہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پہ ہمارا نصف پارہ مکمل ہوتا ہے۔ اس میں سب سے اہم سبق جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں امت وسط سب سے افضل امت بنایا، لیکن کس لیے؟ کہ ہم شہادت حق کا فریضہ انجام دیں۔ شہادت حق یہ ہے کہ اس دین کو سب سے پہلے انسان اپنے اوپر قائم کرے، اس کے مطابق عمل کرے، پھر اپنے گھر پر، پھر خاندان پر، پھر پورے معاشرے پر، اور پھر پوری دنیا پر اس شہادت حق کی گواہی کو قائم کر دے۔ اور پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں ایک اور اہم چیز بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت ساری چیزوں سے ضرور آزماتا ہے، اور ان چیزوں میں، ان آزمائشوں سے نکلنے کا، جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ آیت نمبر 155 میں کہ وہ ضرور آزمائے گا، خوف سے، بھوک سے، جان و مال کے نقصان سے۔ اور آج کل کے حالات میں بھی آپ دیکھ لیں کہ یہ ساری چیزیں ہم سب دیکھ رہے ہیں، اس میں ہر ایک کی مختلف قسم کے رویے ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن اللہ کو اصل رویہ مطلوب یہ ہے کہ بندہ اللہ ہی کے اوپر بھروسہ کرے، اس پر ایمان لائے، اور اسی کی اطاعت اور فرمانبرداری میں، اور سچا رجوع جو ہے اللہ رب العالمین کی ہستی کی طرف کرے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 178 تک جو ہمیں اہم اسباق اس میں سے ہمیں ملتے ہیں کہ ہمیں شہادت حق کا فریضہ انجام دینا ہے۔ شہادت حق کیا ہے؟ اللہ کے دین کی گواہی، اللہ کے دین کو نافذ کرنا۔ سب سے پہلے انسان کا اپنا نفس، اپنی ذات آتی ہے، پھر اس کا خاندان، پھر اس کا محلہ، پھر اس کا پورا اس کا ملک، اور پوری دنیا پہ پھر اس گواہی دینی ہے، کیونکہ اگر ہم یہ گواہی نہیں دیں گے تو پھر پیغمبر کی گواہی ہمارے خلاف بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت سے ہم کو بچائے۔ پھر اس میں دوسری چیز جو بتائیے کہ اللہ تعالیٰ ضرور ہی انسان کو آزماتا ہے، بہت سے برے حالات میں بھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کبھی آیت نمبر 155 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کبھی تمہیں خوف سے، کبھی بھوک سے، اور کبھی جان و مال کے نقصان سے آزمائے گا۔ اور اس میں اللہ کو مطلوب رویہ یہ ہے کہ بندہ اللہ پہ کامل ایمان رکھے، اس کی طرف رجوع کرے، اپنے قول اور عمل سے اللہ رب العالمین کی رضامندی اختیار کرے۔
پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 178 سے 255 تک ہم ساری آیات کو دیکھتے ہیں اور اس میں اللہ کے احکام کو دیکھتے ہیں۔ سب سے شروع میں یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اس میں اسلام میں مکمل جو ہے داخل ہونے کی، پورا داخل ہونے کی جو ہے ہمیں دعوت دی گئی ہے، اور بنی اسرائیل کی مثالیں اور ان کی دی گئی ہے کہ انہیں روشن نشانیاں دی گئیں، انہیں کتاب ہدایت دی گئی، ان کی طرف پیغمبر بھیجے گئے، لیکن انہوں نے مکمل اطاعت و فرما برداری نہیں اختیار کی، تو ان کا کیا انجام ہوا؟ ان سے امامت چھن گئی اور وہ دنیا میں ذلیل و خوار ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے مشکلات کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور ہی آزماتا ہے۔ آیت نمبر 217 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کامیاب وہ ہے جو ان مشکلات میں ثابت قدم رہتا ہے، اور جنت کا حصول تو محنت کے بعد ہی ہوتا ہے۔ پھر انفاق کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس سوال کا جواب دیا گیا کہ صحابہ کرام پوچھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ وہ نیکی کرنے کے حریص تھے، وہ کہتے تھے اے اللہ کے رسول ہم کیسے خرچ کریں؟ تو اس کا جواب دیا گیا کہ جو تم خرچ کرو گے اس میں ساری کیٹیگریز بتائی گئی کہ سب سے پہلے والدین، پھر قرابت دار، پھر اس میں یتیم، مسکین، اور درجہ بدرجہ سارے لوگوں کی وضاحت جو ہے وہ کی گئی۔ پھر قتال کے حوالے سے اللہ نے تقدیر پر ایمان کا ایک اہم اصول دیا۔ یہ بہت ہی اہم بات ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو بظاہر ہمیں بری لگتی ہیں کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، لیکن اس میں ہماری بھلائی ہوتی ہے، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو بظاہر ہمیں بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہیں لیکن اس میں ہماری بھلائی نہیں ہوتی۔ تو قتال کے حکم میں بھی یہی ہے کہ ہمیں یہ برا لگ رہا ہے لیکن اللہ نے اس میں بڑی خیر اور برکت جو ہے وہ رکھی ہے۔ پھر شراب اور جوئے کی ممانعت کے حوالے سے پہلا حکم آتا ہے، اور اس میں صرف یہ کہا گیا کہ اس میں نفع بھی ہے، نقصان بھی ہے، اور نقصان نفع سے زیادہ ہے۔ دوسرا حکم بھی سورہ نساء میں آئے گا، اور تیسرا حکم آخری اور حتمی حکم سورۃ المائدہ میں آئے گا۔ پھر دوبارہ سے انفاق کا سوال، صحابہ کرام کی دیکھیں کہ کیا ایمان تھا۔ ان میں سے چند مالدار صحابہ جن کے جو سارے انہوں نے فرائض ادا کرنے کے بعد پھر مال بچ گیا تو پوچھا اے اللہ پھر کیسے خرچ کریں؟ تو پھر اللہ نے کیسا جواب دیا کہ جو بھی ضرورت سے زائد ہے وہ خرچ کر دو، یعنی اپنے ارد گرد دیکھو، جو بھی تمہاری ضرورت سے زائد ہے اس کو اللہ کے راستے میں لگا دو، ان یتیموں اور مساکین کے کام آ جائے، تاکہ جو بھوکے مر رہے ہیں ان کی بھوک کا انتظام کرو۔ پھر اس کے بعد آئلی قوانین آ جاتے ہیں۔ نکاح کے سلسلے میں ہدایت دی گئی کہ ایک دیندار اور متقی ہی کے ساتھ نکاح کرنا چاہیے۔ پھر مختلف احکام، حید کے بارے میں قسموں کا بیان آتا ہے، طلاق کے حوالے سے احکامات دیے گئے، اور ان سب میں حدود اللہ کی پاسداری کا حکم دیا گیا۔ پھر رضاعت، بیوہ کی عدت اور مہر کے احکام بتائے گئے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا کہ کس طرح وہ موت کے ڈر سے اپنے شہر سے نکلے، لیکن موت نے پھر بھی آ لیا، گویا موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ اور پھر درمیان میں اللہ نے پھر حکم دیا انفاق کا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر انفاق یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کو قرض حسنہ قرار دیا۔ سبحان اللہ، وہ رب جس نے سب کچھ دیا ہے اس کے راستے میں جب بندہ سچے دل سے خرچ کرتا ہے تو اللہ اس کو قرض سے تعبیر کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا بڑھا چڑھا کے بندے کو واپس کرتا ہے۔ اس کا ضرور ہی سب نے تجربہ بھی کیا ہوگا، اگر نہیں کیا تو ضرور کریں۔ پھر جہاد کے ذریعے ان کی آزمائش کی گئی، اور یہ بتایا گیا کہ صرف سچے اہل ایمان ہی اس میں پورا اترے، اور تھوڑی تعداد بھی اپنی ایمان کی مضبوطی کی وجہ سے ایک بہت طاقتور لشکر کے مقابلے میں جیت گئی۔ یہاں اللہ نے ایک اہم ضابطہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح ایک گروہ کے ذریعے دوسرے فسادی گروہ کا خاتمہ کرتا ہے۔ اگر دوسرا گروہ ختم نہ کرے تو دنیا فساد سے بھر جائے۔ اس لیے آخر میں یہاں پر چونکہ ہمارا دوسرا پارہ مکمل ہو گیا ہے، آخر میں ہم دو اہم اسباق ہیں جو دہرا لیں کہ اللہ نے ہمیں ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں مکمل طور پر داخل ہونے کا حکم دیا ہے۔ یہ نہیں کہ کچھ عبادات تو کر لیں اور اپنی زندگی کے معاملات اپنے من مانے یا جگ مانے کریں۔ اس لیے ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں صرف اور صرف اللہ کے حکم کو دیکھنا ہے تاکہ افضل امت ہونے کا حق ادا کر سکیں، اور پھر جہاد کے ذریعے اللہ تعالیٰ کائنات پر فضل فرماتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔